मियां साहब और हमारा अब वास्ता इंशाअल्लाह सेकंड टू थर्ड जनरेशन तक चलना है। वो मुझे बड़ा भाई कहते हैं, मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की बात मानी। मैंने डिसाइड किया है कि मियां नवाज शरीफ मेरा प्राइम मिनिस्टर है। मैंने फैसला कर लिया कि मैं जरदारी साहब वज़ीर आज़म हो गया। हसन भाई मेरे बेटे की तरह हैं, उसको और आने वाले कल में बिलावल को, बख्तावर को, उनको पता हो कि हमारे ताल्लुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं। जरदारी साहब की शख्सियत का मुझे बड़ा एहतराम है, ऐसी कोई बात नहीं। ये बातें माजी की ज़रूर हैं, लेकिन ये सोचना कि ये कभी दोबारा रिपीट नहीं होंगी, सियासत में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन नहीं है। ये चीज़ भी दोबारा रिपीट हो जाए, इसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। और ये हम बात इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे आसार ज़रूर नज़र आए हैं, सिर्फ आसार या सिग्नल्स ऐसे ज़रूर हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को यकसर मुस्तरद नहीं कर रही हैं। ये एक मैच्योरिटी, सियासी बालिदगी की निशानी नज़र आती है, क्योंकि मुल्क में जो हालात जिस तरह से हैं, मुल्क में पहली बार एक सियासी जमहूरी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है। इस दौरान सियासी क़ुव्वतों को ये इदराक है और उनका ये एहसास बढ़ता जा रहा है कि इस मौके पर इंतहाई एहतियात से काम लेना है। सियासी क़ुव्वतों को एक दूसरे के खिलाफ सफारा नहीं होना है। अगर पिछले 5 साल में नहीं हुए तो अब नहीं होना चाहिए, और इस मौके पर जरा सी भी भूल चूक बड़ी कीमती हो सकती है। इसके इशारे मिल रहे हैं कि खास तौर पे अगर पिछले 5 साल में कोई बराह रास्त और फैसला कुन टकरार नहीं हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, पाकिस्तान की दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान भी, तो अब वो मौका नहीं है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी भी खास तौर पे इस वक्त इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि कोई ऐसा माहौल ना हो जिसमें टेंशन या टकराव की सूरत हाल नजर हो। इसलिए वो एहतियात से भी काम ले रहे हैं और जनाब नवाज शरीफ का नाम एहतियात से लेते हैं, उनके मकाम का जिक्र करते हैं और इनको अकोमोडेट करने की भी बात करते हैं। इसी किस्म की बात जनाब नवाज शरीफ ने भी की है और बार बहुत पॉजिटिव अंदाज में वो सदर आसिफ अली जरदारी का जिक्र भी करते नजर आए हैं, उन्हें आईनी सदर तस्लीम करते भी नजर आए हैं। बल्कि उन्होंने इस बात को भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया है कि अगर आइंदा हुकूमत में उनकी हुकूमत बनती है और अगर जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो उन्हें इसमें कोई आड़ नहीं होगा कि वह सदर आसिफ अली जरदारी से अपने ओहदे का हल्फ लें। इसी वजह से हम कहते हैं कि आसार और सिग्नल्स नजर आ रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें या सियासी क़ुव्वतें, बड़ी सियासी क़ुव्वतें एक दूसरे से तसादुम के बजाय एक दूसरे को एकोमोडेट करने की बात करती हैं, जो कि सियासी शऊर की नुमाइंदगी भी करती है और पाकिस्तानियों को इस पे कंसर्न नहीं बल्कि इत्मीनान होना चाहिए। इस सिलसिले में बात यह अहम है कि आइंदा क्या खाका बनेगा, फिलहाल तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बातें जरा गौर से सुनने की हैं। मियां मंजूर भट्टो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रहे हैं पंजाब में। कल उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि माजी में भी मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है, मुस्तक़बिल में भी इत्तेहाद हो सकता है। सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं हो सकता, किसी भी जमात से इत्तेहाद हो सकता है, ये कह रहा था जनाब मियां मंजूर भुट्टो का। लेकिन अहमियत की बात जो है वो इसकी इब्तिदा खुद जनाब आसिफ अली जरदारी ने की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को भी लीड करेंगे, इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को भी लीड कर रहे हैं। अब से चंद रोज़ कबल जनाब सदर तशरीफ़ ले गए खैबर पख्तूनख्वा, जहां उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से खिताब किया और इस मौके पर उन्होंने ये बयान दिया जो कि बहुत अहमियत का था, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जनाब नवाज शरीफ को एकोमोडेट करने का भी अंदिया दिया और उनकी सियासी पोजीशन को भी दिल से तस्लीम किया। जेल से रहते हुए हमने मियां साहब के साथ, हर पॉलिटिकल फोर्स के साथ रिकन्सिलिएशन की बात की और हमने उस वक्त के गाजिब को, उस वक्त के डिक्टेटर को मजबूत होने नहीं दिया। और आज अब भी हम उसी दर्ज पे खड़े हैं कि चाहे कितनी भी मुखालफत हो, आपस में हमने सियासी तौर पे कोई भी घर, कोई भी किला बाहर से नहीं गिरता, अंदर से गिरता है। तो पहले हम अंदर अपने एक हमआहंगी पैदा कर लें, अपनी कौम में एक जज्बा पैदा कर लें, बाहर का दुश्मन हमें कमजोर ना कर सके। बहुत पॉजिटिव मस्बत अंदाज में सदर आसिफ अली जरदारी जनाब नवाज शरीफ को एकोमोडेट करते नजर आ रहे हैं और एक ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं। और इसका जवाब चाहे बराह रास्त इस चीज़ का जवाब दिया हो ना दिया हो, लेकिन जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत ही सियासी पुख्तगी की बात की जब कल एक निजी टेलीविज़न के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर उनकी जमात हुकूमत में आती है और अगर वो वज़ीर आज़म बनते हैं
تو صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہوں گے؟ جناب نواز شریف نے اس سلسلے میں جو بیان دیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے فضل سے منتخب ہو جاتا ہوں تو میرا خیال ہے مجھے بھی پہلے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا میں آپ کے لیے قابل قبول ہوں یا نہیں۔ وہ ایک منتخب صدر ہیں، جتنی مدت کے لیے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہوگی، ہونی بھی چاہیے۔ شہباز صاحب کئی دفعہ سخت بیان دے دیتے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ نہیں دینا چاہیے۔ جناب شہباز شریف بہت سخت و تیز بیانات دیتے ہیں جناب آصف علی زرداری کے حوالے سے، اور جناب نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ بیانات نہیں دینے چاہیے، ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی جناب آصف علی زرداری سے کہ وہ منتخب اور آئینی صدر ہیں، یہ کہنا تھا جناب نواز شریف کا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کا پس منظر بھی ہے ملک میں انتخابات کے بعد، 2008 کے انتخابات کے بعد لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مخلوط حکومت بنائی تھی۔ اس مخلوط حکومت میں جس کے وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی تھے اور جس سے حلف صدر آصف علی زرداری نے لیا تھا، اس کے وزراء میں شامل تھے، معاف کیجیے گا اس وقت جنرل پرویز مشرف نے لیا تھا، اس کے وزراء میں شامل تھے جناب چودھری نثار علی خان، جناب اسحاق ڈار، جناب شاہد خاقان عباسی، تہمینہ دولتانہ، رانا تنویر حسن، احسن اقبال، خواجہ آصف، سردار مہتاب احمد خان، یہ تمام وزراء جی ہاں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل تھے وفاقی کابینہ میں۔ آئندہ اتنے قربت ہو جائے گی یہ تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن دونوں جماعتوں کے قائدین ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کی جو بات کر رہے ہیں یہ بہرحال ایک بہت مثبت خبر ہے۔ کیا واقعی دونوں سیاسی جماعتیں اتنی ایک دوسرے کی آ سکتی ہیں، یہ ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان جناب مشاہد اللہ خان، ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات جناب سمسام بخاری، اور پاکستان مسلم لیگ قاف کا کیا ہوگا یہ ہمیں بتائیں گے سینیٹر کامل آغا۔ سب سے پہلے جناب مشاہد اللہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ بہت ہی کنسلیٹری سٹیٹمنٹس ہم نے دیکھے ہیں جناب نواز شریف کی جانب سے، سب سے پہلے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، یہ دونوں پارٹیز انتخابات کے بعد کیا ایک دوسرے کے سے مل نہ جائیں لیکن ایک دوسرے کے قریب آ سکتی ہیں، کتنا اکوموڈیٹ ایک دوسرے کو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں اشتراک بھی ہوتا ہے آپس میں پارٹیوں کے درمیان، لیکن موجودہ حکومت جو ہے ان کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے، ان کا ذاتی ایجنڈا ہے۔ ہم شروع میں 1 مہینے 1.5 کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے معاہدے کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی اپنے معاہدوں سے منکر ہو گئے تو اس کے بعد ایسے لوگوں سے کسی قسم کا اشتراک ایک تو نہیں ہو سکتا کہ جن کی بات جو بد عہد ہوں ان سے اشتراک ممکن نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قوم نے دیکھ لیا ہے کہ 4.25 سال اس ملک کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار موجودہ حکمران ہیں، تو یہ انتخابی اتحاد بھی ایسی پارٹی سے تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم جو نیشنل ایجنڈا بنائیں اس میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، اسی طریقے سے جو خیر سگالی کی جو آپ بات کر رہے ہیں جو میاں صاحب نے کہی ہے، میاں صاحب تو ہر ایک کی خیر سگالی ہی چاہتے ہیں اور اس ملک میں اخوت اور بھائی چارے کی فضا چاہتے ہیں، لیکن ان کا اشارہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نے 20ویں ترمیم کے تحت چیف الیکشن کمشنر بنایا ہے، موجودہ حکومت کو چاہیے کہ فی الفور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے اور نگران حکومت جو ہے اس کے بارے میں اوپنلی عوام کا جو خلجان ہے اس کو دور کرے اور نگران حکومت فارم کرے، اور جو میکانزم 20ویں ترمیم میں ہم نے طے کیا تھا بیٹھ کے موجودہ حکومت کے ساتھ، اس میکانزم کے تحت جو ہے وہ باتوں کو تیزی سے آگے اور جو عوام کے اندر مایوسی پھیل رہی ہے وہ دور اس لیے کرنے کی کوشش کریں کیونکہ عوام کو اب صرف اسی بات سے غرض ہے کہ یہ حکومت بہت شکریہ جناب مشاہد اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ نیشنل ایجنڈا اگر قومی ایجنڈا ہو تو اشتراک عمل کی بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانتے ہیں، حکومت کا موقف، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات سمسام بخاری صاحب نے۔ فرمائیے گا بخاری صاحب کہ پیپلز پارٹی کے قائدین جناب آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب کے بڑے کنسلیٹری سٹیٹمنٹ آئے ہیں جس کے اثرات انتخابات کے بعد والے ماحول پر بھی ہو سکتے ہیں، آپ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں آپ کی جماعت کیا کہتی ہے؟ دونوں جماعتوں کی میں یہ جو اکوموڈیشن کی ایک چھوٹی سی جھلک نظر آئی ہے اس کے بارے میں۔ دیکھیں اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا پولیٹیکل سائنس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل،
اور مگر وہ جو آرٹ آف دا پاسبل ہے وہ ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے. اگر ہم کچھ پوائنٹس پہ اکٹھے ہو جائیں اور کچھ پوائنٹس پہ ہمارا اختلاف بھی رہے تو یہ بھی جائز بات ہے, مگر اس میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی آ رہی ہے, خصوصاً ان کی ٹاپ لیڈرشپ پہ میجورٹی جو ہے وہ آ رہی ہے. تو میں ابھی یہ قبل از وقت ہوگا, مگر میں جیسے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی کسی کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے, اور ریجیڈیٹی جو ہے یہ پالیٹکس کا نام نہیں, پالیٹکس کا نام فلیکسیبلٹی. اسی سلسلے کا ایک اور پازیٹیو سٹیٹمنٹ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب قمر الزما قاہرہ کی جانب سے آیا, جنہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف نے ماضی سے سبق سیکھا ہے. امید ہے شہباز شریف بھی نواز شریف کی بات سنیں گے. آگے جو بات کہی انہوں نے زیادہ اہم ہے. انہوں نے کہا جو یہ سمجھے کہ وہ نواز شریف کو الیکشن سے باہر رہ سکتا ہے وہ بے وقوف ہے. جناب قمر الزما قاہرہ نے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون الیکشن جیت جاتی ہے تو انہیں مبارکباد دینے ان کے گھر جائیں گے. یہ بھی ایک بہت پازیٹیو بات ہے جو کہ آئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی جانب سے. لیکن اگر ان دونوں جماعتوں میں ذرا سی بھی قربت ہوئی تو پاکستان مسلم لیگ قاف کا کیا ہوگا, یہ ہم پوچھ لیتے ہیں مسلم لیگ قاف کے سینئر قائد اور رہنما جناب سینیٹر کامل علی آغا سے. سینیٹر صاحب آپ بتائیے گا, یہ خبریں جو کچھ نظر آئی ہیں آپ کی صفوں میں اس سے بے چینی ہے یا آپ پریشان ہوں گے اگر ایسا کچھ ہو, یا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں یہ ویسے تو بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کے دوران ماحول اچھا رہے اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور لڑائی جھگڑے کا امکان نہ ہو, چپکلش کم ہو, عوام پرسکون ماحول کے اندر اور امن والے ماحول کے اندر الیکشن میں جائیں, ووٹ دیں اور سوچ سمجھ کے ساتھ وہ اپنا ووٹ ڈالیں. تو وہ تو ایک اچھا عمل ہے. اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی میں نے سٹیٹمنٹ پڑھی ہے اور زرداری صاحب نے تو ہمیشہ میرے خیال میں کوئی جھگڑے والی زیادہ بات نہیں کی. انہوں نے تو ہمیشہ جو ہے مفاہمت والی بات ہی کی ہے اور ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ ماحول اچھا رہے. لیکن میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ان دونوں جماعتوں میں اتحاد کی کوئی گنجائش موجود ہے. اس وقت تو یہ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ کامل علی آغا صاحب. ظاہر اتحاد کی بات تو بہت ہی زیادہ دور کی بات ہے. اس وقت صرف چند اشارے ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے اور جن کو کہ ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں, کیونکہ ملک کے لیے سیاسی قوتوں کا ایک جگہ پہ اکٹھا رہنا اور ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنا اچھی خبر ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بجلی کے بل دینا بھی بہت اچھی خبر ہے, اور اگر حکومتی ادارے ہی بجلی نہ دیں تو یہ بری خبر ہے. آج KESC نے کئی حکومتی اداروں کی بجلی کاٹ دی ہے. اگر حکومت والے بجلی کا بل دیں گے تو عوام کیا دیں گے, اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. بجلی اور بجلی کی کمی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے. بجلی کا بحران پاکستان کی معیشی ترقی میں سب سے زیادہ رکاوٹ کا باعث ہے اور لوگوں کی پریشانی کا باعث ہے. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار چاہے جو بھی ہو لیکن بجلی چوری سر عام ہے اور اس میں بجلی کے بل نہ دینا اس میں خود حکومت بھی شامل ہے. آج کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن جو نجی ملکیت میں آنے کے بعد ایک مؤثر اور بہتر ادارہ بن چکی ہے, کراچی والوں کے لیے بہتری کا باعث بن رہی ہے. اس نے کئی سرکاری اداروں کی بجلی کاٹی جس میں شہری حکومت کے مختلف ادارے بھی شامل ہیں, اور یہ بجلی کاٹی گئی جب کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں کی کوششوں کے باوجود یہ سرکاری ادارے بجلی کا بل دینے کے لیے تیار نہ ہوئے. کراچی کی شہری حکومت پر KESC کے 1 ارب 20 کروڑ روپے واجب الادا ہیں جس کے مختلف اداروں کی آج بجلی کاٹی گئی. KDA کے ہیڈ کوارٹر پر 6 کروڑ 30 لاکھ روپے جس کی بجلی آج کاٹی گئی. لانڈی اور نارتھ کراچی کے مصباح خانوں پر 80 لاکھ روپے واجب الادا ہیں جس کی بجلی آج کاٹی گئی. KESC کی کل واجب الادا رقم اس وقت 128 ارب روپے ہے جو مختلف سرکاری اداروں نے دینی ہے, جس میں سندھ حکومت نے 26.7 ارب روپے دینے ہیں اور وفاقی حکومت کی جانب سے KESC کو تقریباً 49 ارب روپے دینے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے رہائشی تجارتی اور صنعتی صارفین کو 52 ارب روپے دینے ہیں. یہ دینے ہیں وہ رقم جو کہ KESC کو دینی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس وجہ سے KESC حکومت کے مختلف اداروں کو جو واجب الادا رقم ہے وہ دے نہیں پا رہی, اور KESC کو حکومت کے تقریباً 49 ارب روپے دینے ہیں, لیکن جو لینے ہیں اس کی تعداد دینے سے کہیں زیادہ ہے بلکہ دگنی سے بھی زیادہ ہے. آج کی اس ایکشن پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہم ان کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے ممبر بورڈ اور چیف اسٹریٹجک آفیسر جناب طیب ترین. بہت بہت شکریہ طیب ترین صاحب. آج جو ایکشن لیا گیا ہے سرکاری اداروں کے خلاف ایکشن لیا ہے, تو سرکاری ادارے سرکار آپ کے خلاف ہو جائے گی. KESC کیسے بجلی کاٹ سکتی ہے سرکاری اداروں کی؟
دیکھیے جی، ان کو ہونا تو نہیں چاہیے کہ اگر ایک آپ چیز کسی سے خریدیں تو آپ ان کی پیمنٹ تو کرنی چاہیے نا. اور اگر آپ دیکھیں، اگر ایک مہینے کا آپ کو صرف 2 ادارے میں اگر لے لوں، ایک CDG کے لے لیں یا KWSB لے لیں، اگر ان کے تقریباً 70 سے 80 کروڑ روپے کی ماہانہ بلنگ ہے اور اگر اس کے اگینسٹ ہمیں 1 روپیہ بھی پیمنٹ نہیں ہو رہی تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اگینسٹ؟ ہم نے اپنے سپلائرز کو پیمنٹ تو کرنی ہے. دیکھیں سمجھ میں آ گئی بات. یہ بتائیے گا کہ کراچی کو بجلی کے معاملے میں خود کفیل کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ یہ سب بڑا اہم مسئلہ ہے. اب آپ نجی ملکیت میں ہیں، یہ وابڈا سے بجلی لینا اور یہ سب چیزیں، اس سے چھٹکارا کب ملے گا؟ اس سلسلے میں آپ کی جو ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ جو پہلے بھی آپ کو بتایا کامل صاحب، $1 بلین ہم نے جو انویسٹ کیے ہیں اس کے ذریعے جو پہلے ہی ہم نے آ کے جب 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے ہم آئے تھے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ سپلائی ڈیمانڈ میں گیپ ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پچھلے 3.5 سالوں میں 1000 میگا واٹ ایڈ کیے ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کریں کراچی کی بجلی کی جو پیک ڈیمانڈ ہوتی ہے تقریباً 2600 میگا واٹ کے قریب ہوتی ہے، اور ہم نے 1000 میگا واٹ ایڈ کیے ہیں. تو دیٹ از کافی سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ بھی ہے، سگنیفیکنٹ کیپیسٹی کی انہانسمنٹ بھی ہے. اور اس کے لیے لیکن اس کی جو دوسری سائڈ ہے کہ وہ ہمارا جو 1000 میگا واٹ جو ہم نے ایڈ کیا ہے وہ سارا گیس فائرڈ پلانٹ ہیں. اور ہمیں بھی اس وقت بھی جو ایشو ہے، جو اگر کیپیسٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم خود کفیل ہیں اس وقت. ہم اس وقت بھی کراچی میں جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کو خاتمہ کیا جاتا ہے، لیکن سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس وقت بھی اگر ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے تاکہ ہمارے پلانٹ چل سکیں، ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 400 MMCFD کے قریب گیس کی ہے، لیکن ہمیں جو اس وقت بھی آج کے دن میں بھی 150 MMCFD مل رہی. ٹھیک ہے، ونٹر میں سردیوں میں آپ کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے گیس کی، بجلی کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے، اس کی لحاظ سے ہماری گیس کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جاتی ہے. لیکن سمر میں ہمیں 400 MMCFD کے قریب اگر گیس مل جائے تاکہ ہمارے جو گیس فائرڈ پلانٹس ہیں جو کہ ایفیشینٹ پلانٹس ہیں، برانڈ نیو اسٹیٹ پلانٹ ہیں، جو ابھی ہم نے 560 میگا واٹ کا پلانٹ تھا، اسٹیٹ آف دا آرٹ GE کی مشینز ہیں جو ابھی اپریل میں کمیشن بھی ہوا ہے، اس کو فل چلانے کے لیے، اور باقی جو ہمارے گیس فائرڈ پلانٹس ہیں جس میں 220 جو 2 سال پہلے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے افتتاح بھی کیا تھا، ان کو چلانے کے لیے ہمیں تقریباً اس وقت بھی سردیوں میں بھی اگر 250 MMCFD گیس مل جائے تاکہ ہم اپنے ان جو پلانٹس ہیں جو اس وقت گیس کے پریشر یا والیوم کی وجہ سے نہیں چل پا رہے، وہ اگر ہم چلا لیں تو وہ ہمارے لیے بہت شکریہ جناب طیب ترین ہمارے پاس تھے. اور گیس ظاہر ہے گیس اگر ہوگی تو دی جائے گی، اور گیس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ہم گیس گاڑیوں میں پھونکتے ہیں، CNG میں استعمال کرتے ہیں یا اس کو بجلی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر بجلی کی قیمتیں کم آتی ہیں اور اس سے ہر آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. یہ حکومت کا فیصلہ ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. لاہور میں کھانسی کا شربت لوگ پی رہے ہیں اور آج بھی 2 اور لوگ گزر گئے. اس طرح مرنے والوں کی کل تعداد 18 ہو گئی ہے. اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو کمرشل بریک کے بعد. لاہور میں کھانسی کا زہریلا شربت ٹائنو پی کے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. آج بھی 2 اموات ہوئی ہیں. ٹائنو پی کے آج مزید 2 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد لاہور میں 4 روز کے دوران کھانسی کا یہ شربت پی کے 18 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. لاہور کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ منشیات کے عادی ہیں، اور دراصل وہ کھانسی کا یہ شربت کسی اور نشہ آور ادویہ کے ساتھ ملا کے پی رہے ہیں، جس کے بعد ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں حکومتی تحقیقات جاری ہے اور اس کی رپورٹ فی الحال ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی ہے. آج کے پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث ہم افغانستان میں امریکی فوجوں کے موجود رہنے کے بارے میں خبر شامل نہیں کر رہے. کل کے پروگرام میں یہ خبر شامل ہوگی. ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.